सूरज नहीं बनता, तुम्हारे मानने की वजह से चांद नहीं बनता। अगर सलीमुल अक्ल हो, अगर जहन और दिमाग और शऊर पुख्ता है, तो जो वाकईयत और हकीकत है उसको मानो। तुम्हारे मानने की वजह से वो हकीकत एग्जिस्ट नहीं करती, चूंकि वो हकीकत एग्जिस्ट करती है लिहाजा उसको मानो। ये अगर एक बुनियादी उसूल समझ में आ गया तो फिर उसके बाद बरादरान अजीज अगले जुमले कहना मेरे लिए आसान हो गया। देखिए, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि इंसान सजदा करे तो खुदा एक बनेगा, ऐसा नहीं। सारी दुनिया सजदे की मुनकिर हो जाए तब भी वो एक था, वो एक है, वो एक रहेगा। ये सजदे हैं, रेफरेंडम के वोट नहीं है, ये इलेक्शन के वोट नहीं है कि परवरदिगार आलम को एक बनाने के लिए हम सजदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक था, वो एक है, वो एक रहेगा। तुम उसे एक मानो तो तुम मुवाहिद कहलाओ, तुम न मानो तो तुम मुशरिक रह जाओगे। वो तो एक था, एक है, एक रहेगा। बस इसी रदीफ और काफिये में जिस तरह से खुदा अपनी तौहीद को मनवाने के लिए लोगों के वोटों का मोहताज नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से रसूल अपनी रिसालत को मनवाने के लिए लोगों के वोटों का मोहताज नहीं है। तुम खुदा को एक मानो क्योंकि वो है, नहीं मानोगे तुम मुशरिक रह जाओगे। वो तो एक था, वो एक है, वो एक रहेगा। तुम इनको रसूल मानो ताकि तुम मुसलमान कहलाओ। अगर तुम रसूल नहीं मानोगे तो तुम काफिर रह जाओगे। वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारे मानने की वजह से अली वली नहीं बनेगा। ये नहीं है कि तुम मानोगे तो वो वली बनेगा, वो वली है इसलिए उसे मानो। तुम नहीं मानोगे तो तुम मुनाफिक रह जाओगे, तुम मानोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। वो तो कुल्ले ईमान थे, कुल्ले ईमान है, कुल्ले ईमान रहेंगे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारा मानना उसे कुल्ले ईमान नहीं बना, वो चूंकि कुल्ले ईमान है लिहाजा उसका मानो। यही बात दूसरी जगह परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाई कि ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, अभी उनसे कह दीजिए कि मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत जताओ। ये मत कहो कि हम ना होते तो तुझे सजदा करने वाला कौन था, हम ना होते तो इस्लाम का मानने वाला कौन था, हम ना होते तो नमाज पढ़ने वाला कौन था। बाहर का माजरत अगर आप देखें तो शिकवा में तो इकबाल ने तरीकेकार इख्तियार किया, तो उसमें जाहिर है कि अगर बाद में जवाब शिकवा में खुद उन्होंने ही उसको रेक्टिफाई किया है, यार बयान करने में हर्ज नहीं। वो जो अंदाज है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर हम ना होते तो तुझे सजदा कौन करता। हमसे पहले मस्जूद, कहीं हजर, कहीं शजर, कहीं पत्थरों की पूजा की जा रही थी, कहीं दरख्तों को पूजा जा रहा था। तो हम आए तो फिर तेरी तौहीद का इकबाल बुलंद हुआ, फिर उसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन गौर फरमाइए कि कुरान मजीद ये जवाब पहले दे रहा है, ला तमन्नु अलैया इस्लाम, मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत जताओ कि हम ईमान लाए तो तेरा दीन बुलंद हुआ ना। अल्लाह का एहसान तुम पर है। मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह ने उनके दरमियान ऐसा आला रसूल मबूस किया। ये अल्लाह का एहसान तो हो सकता है, तुम्हारा कोई एहसान खुदा पर नहीं। अगर आप गौर फरमाएं बरादरान अजीज, ये है शान बेनियाजी, ये परवरदिगार आलम की बेनियाजी। अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फकीर हो, अल्लाह गनी हमीद है। कुरान की आयत है, वो बेनियाज भी है और काबिले तारीफ भी। अगर ये उसूल समझ में आ गया तो अब बरादरान अजीज गौर फरमाइएगा। मैंने अर्ज किया खुदा बेनियाज और खुदा ही की अता की वजह से उसका रसूल का वो भी बेनियाज, और खुदा ही की अता की वजह से उसका वली वो भी बेनियाज। ना खुदा तुम्हारे मानने का मोहताज, ना रसूल तुम्हारे मानने का मोहताज, ना वली तुम्हारे मानने का मोहताज। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा तबसरा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम,
امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کر لیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی تو کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ ادھر پیغمبر کا وصال ہوا، ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ تو یہ سوال ہے یا بین السطور تنز، جس کو آپ کہتے ہیں بٹوین دا لائنز، تو ظاہر ہے کہ کاؤنٹ کیا جائے، ٹیز کیا جائے، تنز کیا جائے، تو کتنے لوگ؟ 5 10 15 20 25 50 اتنے بنی ہاشم کے افراد کو لیجیے، عباس ابن عبد المطلب کو لے لیجیے، اسی طریقے سے جناب سلمان فارسی کو لے لیجیے، ابو ذر غفاری کو لے لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عمار کو لے لے، مقداد کو لے لے، یہ چند افراد، تو 20 25 50 100 کتنے؟ یہ کم ہی تو تعداد ہے کہ جنہوں نے بعد وصال پیغمبر اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد مولا کا ساتھ دیا۔ تب پانچویں امام نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا کہ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ ساتھ دینے والے ہوتے تو علی کا رتبہ بڑھ جاتا، اور اگر کم ساتھ دینے والے تھے تو علی کا رتبہ گھٹ گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو لوگ اگر زیادہ ہیں ساتھ دینے والے تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم ہے اگر ساتھ دینے والے تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا؟ توجہ ہے؟ تو کہا کہ جی 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 حضور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہی میری مراد تھی، یہی میرا مقصود تھا، یہی میرا آبجیکٹو تھا، اسی چیز کو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ساتھ دینے والے زیادہ تھے تو رتبہ علی کا بڑھ جائے گا، ساتھ دینے والے کم ہیں تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ پھر واپس سوال اور جواب دونوں سن۔ سوال کیا ہے؟ فرزند رسول یہ بتائیے کہ رسول کے وصال کے بعد علی کا ساتھ کتنوں نے دیا؟ کم نے دیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ساتھ دینے والے زیادہ ہوتے تو علی کا رتبہ بڑھ جاتا، ساتھ دینے والے کم ہوں تو علی کا رتبہ گھٹ گیا؟ جی حضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب پانچویں امام کو جواب دیتے ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں اور پسند کروں گا کہ وہ اپنے ذہنوں کے اندر اس کو محفوظ رکھیں۔ پانچویں امام نے کہا کہ تم نے معیار ہی کو نہیں سمجھا، تم نے معیار ہی کو نہیں سمجھا۔ کیا مطلب حضور میں نے معیار کیا نہیں سمجھا؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کرائٹیرین کیا ہے؟ تو معیار یہ نہیں ہے کہ ساتھ دینے والے زیادہ ہوں تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، ساتھ دینے والے کم ہوں تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ پھر معیار کیا ہے؟ تو معیار یہ ہے کہ ساتھ دینے والے ساتھ دیں تو ان کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر وہ ساتھ نہ دیں تو ان کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے علی کا رتبہ بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ اگر یہ ساتھ دے نہ دے، علی تو علی ہے، علی کا مطلب ہے بلند، تو علی تو بلند ہے۔ علی کی بلندی ان لوگوں کے ساتھ دینے پر موقوف نہیں ہے، ساتھ دے نہ دے، یہ حق کا معاملہ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت گزارش کرتا ہوں، یہ بھی قرآن مجید کی بہت ہی اہم آیت ہے، جہاں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب۔ لا کا مطلب ہے نہ، یستوی کا مطلب ہے برابر، لا یستوی کا مطلب ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ کون برابر نہیں ہو سکتے؟ الخبیث والطیب۔ یہ لفظ خبیث اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خبیث کا مطلب ہے نجس، جس میں خباثت، طیب کا مطلب ہے پاک، طاہر۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ کون برابر نہیں ہو سکتے؟ ایک طرف خبیث، دوسری طرف طیب، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کبھی عدد کی کثرت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے خبیث اور نجس کی کثرت ہو جائے، مگر یاد رکھنا کثرت کے باوجود خبیث کبھی پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا عدد زیادہ بھی ہے تو بھی وہ کبھی طیب اور پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر خبیث طیب کے مقابلے پر آ جائے تو خبیث خبیث ہی رہے گا، تعداد زیادہ بھی ہو جائے تب بھی نجس نجس ہی رہے گا، تعداد کتنی ہی بڑھ جائے رجس رجس ہی رہے گا۔
تب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب پروردگار نے یہ کہا کہ نجس کبھی پاک کے برابر نہیں ہو سکتا، تو مجھے بتائیے نا کہ تعداد کے بڑھ جانے سے کیا وہ طیب کا مقابلہ کر پائے گا؟ جواب جی نہیں۔ تو اب یہ طیب اور پاک کہاں ملیں گے؟ یہ طیب اور پاک اگر ڈھونڈتے ہیں تو قرآن مجید میں تلاش کریں کہ کون ہے وہ کہ جس کی طہارت کا اعلان خدا نے کیا۔ اب اگر چادر میں 5 ہیں تو باہر 500 ہو، 5000 ہو، 5 لاکھ ہو، ان طاہر افراد کے مقابلے میں جو آئے گا وہ خبیث بھی ہوگا اور کبھی برابر نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے میرا حضران عزیز، میں دوسری آیت کی طرف سورہ عنکبوت کی ہے آپ کو متوجہ کریں۔ یہ جو آیت تھی سرنامہ کلام کی کہ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا، کسی اور سے اس کا بینیفیشری وہ خود۔ یہ ایک اصول پروردگار عالم نے دے دیا کہ بھائی ہم پر احسان مت کرنا۔ لیکن اب آئیے اسی سورہ عنکبوت کی آگے ہے جس میں پروردگار عالم قدردانی کرتا ہے، کوششوں کی قدردانی، وہ بے نیازی اور یہ قدردانی۔ اب ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کیا کمال کی آیت ہے واقعا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جاہدوا کہ جو کوشش کرتے ہیں، وہی جاہدہ یہاں جاہدوا، وہ مفرد کا صیغہ یہ جمع، والذین جاہدوا فینا، وہ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ شان بے نیازی تھی کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، ہم پر احسان نہ جاتا۔ لیکن اب خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے تو کیا ہم اس کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اسے کامیابی سے دور کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے تو ہم اسے سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ قدم اٹھا رہا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب وہ قدم اٹھائے گا تو کہیں لغزش ہو جائے گی، کہیں پھسل جائے گا، کہیں اس سے غلطی ہو جائے گی، ٹھوکر کھا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ جب وہ گر رہا ہوگا تو گرتے ہوئے کو سنبھالنا ہمارا، ہم آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں۔ یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہے برادران عزیز، یقین جانتی ہے کہ یہ بہت بڑا موٹیویشن ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اگر خدا آگے بڑھ کر کسی کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے زیادہ حوصلہ افزائی کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل۔ ماں باپ کو آپ نے دیکھا، آپ میں سے سب الحمدللہ اکثر صاحبان اولاد، مجھے ایک بات بتائیں، ماں باپ جب اپنے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے؟ ماں باپ جب اپنے بچے کو کھڑا کرتے ہیں اور بیبی اسٹیپس کو لے رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ انگلی پکڑتے ہیں، دونوں بازو تھامتے ہیں اور اس کو چلانا شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ چل نہیں سکتا تو آپ چلا رہے ہیں، لیکن جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خود سے چلنے کی سکت اس کے اندر آ گئی، پریکٹس نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور کھڑے کرنے کے بعد دور چلے جاتے ہیں تھوڑے فاصلے پر اور اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ کیا بات؟ اب ظاہر ہے کہ وہ آنے سے ڈرے گا، پیر اٹھانے سے ڈرے گا، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ خود سے قدم اٹھائے، اور جب وہ خود سے قدم اٹھائے گا تو کب اٹھائے گا؟ جب وہ دور سے اپنی ماں کو دیکھے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا کہ ہاں وہ کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے، اسے ڈر لگ رہا ہے میں گر جاؤں گا، مگر پھر بھی وہ قدم اٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہیں پھیلائے ہوئے باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سنبھالنے کے لیے میری ماں موجود ہے۔ اور واقعا ماں یہی کہتی ہے کہ پریشان مت ہو، آؤ آؤ میری طرف آؤ، گرو گے تو میں سنبھال لوں۔ اور پھر اس کے بعد بچہ پہلا قدم اٹھا لیتا، دوسرا قدم اٹھاتا، تیسرا قدم اٹھانے جاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ وہ جس نے باہیں پھیلائی بھی ہوتی ہے وہ ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے اور گرتے ہوئے بچے کو گرنے نہیں دیتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ بس یہی چیز پروردگار کہہ رہا ہے
کہ اگر تم ماں ہوتے ہوئے بیٹے کو سنبھال لیتی ہو تو میں رب ہوتے ہوئے بندے کو سنبھال لیتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ میں اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ ہاں بس بات اتنی سی ہے کہ وہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اسی کو آپ دیکھیے برادران عزیز کہ اگر وہ بچہ بڑا ہو اور اب آپ اس کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں، آپ اسے اٹھا رہے ہیں صبح، اسے نیند پیاری ہے، بچپن کی نیند تو بہت پیاری ہوتی ہے، تو آپ اسے اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کیوں اٹھا دیا، کیوں مجھے سونے نہیں دیتے، کیوں میرے آرام میں خلل ڈالتے، میں مزے سے سو رہا تھا کیوں مجھے اٹھا دیا۔ ایک دفعہ آپ نے سن لیا، دو دفعہ سن لیا، تین دفعہ سن لیا، بات یہ ہے کہ یہ بچہ آج کو دیکھ رہا ہے، مستقبل کو نہیں دیکھ رہا، تو اسے اسکول جانا بھاری لگ رہا ہے، لیکن آپ اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند، لہذا آپ اس کو اٹھا رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا جاؤ اسکول جاؤ، تمہارا یونیفارم تیار کر دیا ہے، ناشتہ لگا دیا ہے، فریش ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کپڑے تبدیل کرو، ناشتہ کرو، پھر اس کے بعد اسکول چھوڑ کر بھی آئیں گے، اسکول سے لے کر بھی آئیں گے۔ وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہو، ناگواہ محسوس ہو رہا ہے، ٹیبلیوں پر بل ہے، چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، اور کسی طریقے سے چلا جائے۔ دوسرے دن پھر اس نے یہی کیا، تیسرے دن پھر اس نے یہی کیا، چوتھے دن پھر اس نے یہی کیا۔ ایک دن ماں باپ میں سے کسی نے اس کو آگے بڑھ کر کہا کہ بیٹا اخلاق سے بتاؤ، یہ جو صبح کو ہم تمہیں اٹھاتے ہیں تو کیا اپنے فائدے کے لیے اٹھاتے ہیں یا تمہارے فائدے کے لیے اٹھاتے ہیں؟ ہمیں کیا فائدہ ہے، تم سوتے رہو تو ہم بھی سو جائیں، تم اسکول نہ جاؤ تو ہمارے بھی پیسے خرچ نہ ہو، تم اگر اسکول نہ جاؤ تو ہمیں بھی صبح صبح تمہارا ناشتہ تیار نہ کرنا پڑے، تمہارے یونیفارم کو تیار نہ کرنا پڑے۔ لیکن انصاف سے بتاؤ یہ سب ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں یا تمہارے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہے بے نیازی، محدود ماننا، بلا تشبیہ، کام خدا کام بندے، مگر یہ ہے بے نیازی، یہ ہے بے نیازی کہ جس طرح سے ماں باپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، میرے لیے کر رہے۔ بالکل اسی طرح سے خدا کہتا ہے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو یاد رکھے یہ کوشش کا فائدہ خدا یا نبی یا ولی کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تمہیں کو ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے بے نیازی۔ دوسرا پہلو ہے اب اگر وہ بچہ مان اور گیا اور کام کر کے لے آئے، وہ دکھا رہا ہے ذرا دیکھیے میری ہینڈ رائٹنگ، یہ میں نے کیسا لکھا، اب آپ نے دیکھا ظاہر ہے کیسا لکھا۔ اگر بچہ اگر تیسری کلاس کا چوتھی کلاس کا لکھے گا کیا لکھے گا؟ اس خط میں اس رائٹنگ میں نظم و انتظام و ربط و انضمام تو نہیں، آڑی ترچھی لکیریں، کوئی ڈرائنگ اس نے بنائی ہے تو وہ ڈرائنگ بھی کم ہے، کارٹون زیادہ ہے۔ اگر رنگ بھرنا تھا تو اس کے اندر رنگ بھی اچھے طریقے سے نہیں بنا گیا، باہر نکل رہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے ڈانٹیں گے، غضبناک ہوں گے، غصہ ہو جائے گا، تھپڑ ماریں گے کہ صاحبزادے کیا بنا کر لائے؟ تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ پہلے دن جب وہ لکھ کر جائے گا تو پکاسو کا کوئی آرٹ پیس بنا کر لائے گا، ساتھین کی طرح سے خطاطی کا کوئی ماسٹر پیس بنا کر لائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا ہی وہ لکھ کر لانے والا ہے، وہ ایسا ہی لکھ کر لے آئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے دیکھیں گے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں جو صحیح ہے اسے بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جب دیکھا کہ اس نے کوشش کی ہے تو اس کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے گالوں کو تھپتھپایا، اسے سینے سے لگایا، جیب سے 100 روپے نکال کر اسے دیے، انعام بھی اسے مل گیا، دل بھی خوش ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی، اسے لگا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ اب آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے تو بہت اچھا، مگر کیا اسے مزید اچھا بنانے کی کوشش کریں؟ کیا اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں تو اس کی باتیں کھل جائیں گی اور وہ کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں مزید حسن کیسے پیدا کیا جائے۔ تو اب آؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جو اس کے اندر کمی بیشی ہے اسے دور کر کے اسے حسین تر بنا دیں۔ اب وہ خوش ہوا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، آپ نے ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ دیکھو اگر اس کو یوں بنا دیا جائے تو کیسا لگے گا؟
بہت اچھا لگے گا. اس طرح سے پریکٹس کرو. بس برادران عزیز, انصافاً اگر آپ دیکھیں, پہلا جملہ تھا بے نیازی کا, دوسرا جملہ ہے قدردانی کا. جس طرح سے ماں باپ بے نیاز ہونے کے باوجود بچوں پر مہربان بھی ہوتے ہیں, کوششوں کے قدردان بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے پروردگار اپنے بندوں سے بے نیاز ہوتا ہے مگر ان کا قدردان بھی ہوتا ہے, ان پر مہربان. اب اس کے بعد ذرا سا ایک آیت اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ سورہ احزاب کی ہے, اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا اور سورہ احزاب کی اس آیت پر توجہ کیجیے گا. 33واں سورہ قرآن مجید, آخری آیت اس کی, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, تمہارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. وقولوا قولا سدیدا, بات کرو سیدھی اور صاف. ایمان لاؤ, تقوی, بات کرو سیدھی اور صاف, منافقت مت کرو, جو بات ہے وہ بیان ہے. قولوا قولا سدیدا, اگر یہ تین کام تم کر لو تو بدلے میں ہم کیا لیں گے؟ ایمان تم لے آؤ, تقوی تم اختیار کرو, اور سیدھی اور صاف بات کرنا شروع کر دو. اگر یہ تین کام تم کرو تو ہم کیا کریں گے؟ اب سنیے. یغفر لکم ذنوبکم, جو گناہ تم سے ہو جائیں گے ہم مغفرت کرتے ہیں. ویصلح لکم اعمالکم, اور تمہارے اعمال میں جو کمی رہ جائے گی ان کی ہم اصلاح کریں گے. اب دیکھیے برادران عزیز, انصاف سے مجھے بتائیے ہوا کیا؟ مغفرت کر دیں گے کس کی؟ گناہوں کی. گناہ کا مطلب کیا ہوا؟ کام ہی غلط, کام ہی غلط. جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. شراب پی لی, گناہ ہو گیا. اگر نماز نہیں پڑھی, گناہ ہو گیا. تو یہ جتنے غلط کام ہیں وہ گناہ ہے. جب گناہ ہے تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, ایمان تمہارے پاس ہو, تقوی تمہارے پاس ہو, صحیح گفتگو تمہارے پاس ہے, اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں. تو گناہ کے بعد مغفرت, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے انصاف سے بتائیے, ایمان ہے, تقوی ہے, گفتگو بھی صحیح ہے, تو پھر گناہ کہاں سے آئے؟ ایمان بھی ہے, تقوی بھی ہے, صحیح گفتگو بھی ہے, تو پھر اس کے بعد گناہ آیا کہاں سے؟ یہ وہی چیز ہے جو خدا سمجھانا چاہتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ متقی بن کر تم سب متقین میں آتے ہو, امام المتقین نہیں بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم معصوم بن جاؤ گے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب ایمان کے ساتھ, دولت تقوی کے ساتھ تم میدان عمل میں آؤ گے تو تم کہیں نہ کہیں پھسلو, لغزش ہو جائے گا. یہ ہمیں بھی معلوم ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم معصوم بن جاؤ, متقی بن جاؤ, کچھ تقوی تمہارے اندر آ جائے تو پھر ہوگا کیا؟ اب جو گناہ ہو جائے گا, ہمارا وعدہ کہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر مغفرت ہم کریں گے, دوسروں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں. ہم قیامت کے میدان میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں. تو ایک بات کا غلط کام ان کے اوپر پردہ ڈال دیں گے, مغفرت کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے. کیا مطلب؟ جو صحیح عمل تم نے کیا ہے تو اس بچے کی طرح ہی لکھا ہوگا کہ صحیح لکھنے بھی گیا ہے تو اتنا حسن تو نہیں آیا. تو ماں جس طرح سے ہاتھ پکڑ کر رنگ بھرنا سکھا دیتی ہے, ہم اسی طرح ہاتھ پکڑ کر جو کمی رہ گئی ہوگی اسے پورا کر دیں گے, جو اضافہ ہو گیا ہوگا اس کو کم کر دیں گے. حسن آ جائے گا اس کے اندر. ہمیں بھی معلوم ہے, بہت توجہ کیجیے گا, ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سجدہ حسین جیسا نہیں ہوگا. ہمیں بھی پتا ہے کہ جب تم رکوع کرو گے تو علی جیسا رکوع نہیں کر پاؤ گے. ایک ہی رکوع میں زکات بھی دیو اور آیت ولایت نازل ہو جائے, یہ تم نہیں کر پاؤ گے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تمہارا قیام مصطفیٰ جیسا قیام نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم وہ روزے نہیں رکھ پاؤ گے کہ جیسے پنجتن نے رکھے, کہ روزے یہاں سے جائیں سورہ زہر وہاں سے نازل ہو. ہمیں بھی پتا کہ تم ویسے روزے نہیں رکھ پاؤ.
मगर हम तुमसे उसकी तवक्को भी नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि तुम वैसे बन जाओ, कुछ करीब होने की कोशिश करो। जब कुछ करीब होने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, सजदा वैसा न सही, उस सजदे की कोई झलक तुम्हारे सजदे में न बने, रुकू वैसा ना सही, मगर उस रुकू का कुछ रिफ्लेक्शन तुम्हारे रुकू के अंदर, वो कयाम जो मुस्तफा ने किया वैसा कयाम ना सही, मगर उस कयाम की कोई रोशनी किरण तुम्हारे कयाम के अंदर भी नजर आए। वो रोजा जैसा उन्होंने रखा तुम नहीं रख पाते, मगर बहरहाल कुछ उसके अंदर शबाहत, झलक, रिफ्लेक्शन, किरण भी नजर आता है। ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद हमारा वादा, ये जो कमी रह जाएगी उसको हम पूरा कर देंगे, गुनाह हो जाएगा तो हम मग़फ़िरत कर देंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बरादरान अजीज, जाहिर है आप वाक़या करबला में देख रहे हैं तो आपको ऐसी कितनी ही मिसालें मिलती हैं। अगर एक इंसान मायूस हो जाए, जैसे बच्चे को डांट दिया तो उसने कदम ही तोड़ देना, कागज ही फाड़ देना। एक कोशिश की थी, उसके ऊपर इतना सुनना पड़ गया, तो फिर उसके बाद आइंदा का कलम क्यों। याद रखिएगा बरादरान अजीज कि ना माँ बाप डांट कर बच्चे को मायूस करते हैं, ना परवरदिगार बंदे को मायूस करते हैं। खुदा भी अपने बंदे को मोहलत देता है। हाँ, अज़ाब आता है, बेशक आता है। कौम मूसा पर भी आया, कौम इब्राहिम पर भी आया, कौम लूत पर भी आया, कहीं महदूद, कहीं पूरी कौम तलपट कर दी गई, हुआ बिल्कुल। लेकिन ये परवरदिगार का तरीका है, हम मैं मोहलत देता हूँ, जब वो मोहलत पूरी हो जाए फिर मैं गिरफ्तार आजाद करता हूँ, मोहलत से पहले नहीं। जिस तरह से तालिबे इल्म पूरा साल उसको दिया जाता है कि वो अपने ग्रेड को इंप्रूव करे, अगर फिर भी वो नाकाम हो जाए तो उसकी रिपोर्ट कार्ड पर फेल दिया, अगले साल फिर मौका दिया जाता है, रस्टिकेट नहीं कर दिया जाता, अब जो है उसको निकाल नहीं दिया जाता है स्कूल से, उसको अगले साल फिर मौका दिया। बिल्कुल उसी तरह परवरदिगार अपने बंदों को मोहलत देता है, मौका देता है, यहाँ तक कि वो वक्त आ जाए कि जहां अजाब के जरिए से इनको रेस्ट्रिकेट करते, ये बिल्कुल आखिरी मरहला, बिल्कुल आखिरी मरहला। और आप देख डालिए बरादरान अजीज, आपको कितनी ही मिसालें मिल जाएंगी। परवरदिगार आलम तौफीक देने के लिए तैयार है, बहस इसमें नहीं है कि खुदा तौफीक देना चाहता है या नहीं, खुदा तो तौफीक देना चाहता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बंदा तौफीक लेना चाहता है। अगर बंदा तौफीक लेना चाहता है तो खुदा तौफीक देने के लिए तैयार है। तौफीक का मतलब क्या है? किसी चीज को मुआफिक बना देना, किसी चीज को कॉम्पैटिबल बना देना, उसको कहते हैं तौफीक। तो ये परवरदिगार की तरफ से इंसान के लिए आमादा खुदा देना चाहता है, मगर पहला कदम इंसान को उठाना पड़ेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उनकी हतमन हिदायत करते हैं, हम उनका हाथ थाम लेते हैं। आप मुझे बताइए बरादरान अजीज, इस वाक़या करबला के अंदर हुर का किरदार कितनी बड़ी दलील है कि परवरदिगार तौफीक देना चाहता है। ज़ुहैर इब्न कैन कितनी बड़ी दलील कि खुदा तौफीक देना चाहता है। ये अफराद इब्तिदा से हुसैनी नहीं थे, यानी अगर आप करबला के किरदारों में देखें तो एक तरफ हुसैन, दूसरी तरफ यजीद। हुसैन खुदाई रंग में रंगे और दूसरी तरफ यजीद तारीकी का मुरक्का। हुसैन मुजस्सम नूर ईमान, यजीद पूरी तरह से तारीकी कुफ्र व ज़लालत व शिर्क और निफाक। अब उसके बाद आपको वो अफराद भी नजर आएंगे जो पूरी तरीके से हुसैन के हुसैनी रंग में रंग और ऐसे भी नजर आएंगे कि जो पूरी तरीके से यजीद की तारीकी में गुम। अगर हुसैनी रंग में रंगे हुए अफराद को आपको देखना है तो अब्बास अलमदार, अली अकबर को देखिए, और बनी हाशिम के अलावा मुस्लिम बिन उसैदा को देखिए, हबीब इब्न मज़ाहिर को देखिए। ये इब्तिदा से हुसैनी है,
اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یزید کی تاریخی میں گم ہونے والے فرام ڈے ون عبید اللہ ابن زیاد، شیخ، سنان، یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جو پہلے دن سے یزید کی تاریخی میں گم ہو چکے. لیکن آپ کو درمیان میں بہت سارے افراد نظر آئے. یہ پولرائزیشن ہے کہ ایکسٹریم رائٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا، ایکسٹریم لیفٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو تاریخی ہی تاریخی. وہاں یزید ہے، اس طرف حسین، ایمان، نور، روشنی. اس طرف شرک، کفر، نفاق، اندھیرا. حسین کے نور میں جذب ہونے والے عباس، علی اکبر، مسلم بن عویہ، حبیب بن مظاہر، امام صادق. یزید کی تاریخی میں گم ہونے والے ابن زیاد، شیخ، سنان، غولی. لیکن درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو گرے ایریا بہت بڑا، گرے ایریا بھی ٹھیک ٹھاک تھا. ایسے بھی افراد آپ کو نظر آئیں گے جو درمیان میں اور درمیان ہی میں رہنا چاہتے ہیں، نہ حسین کی طرف جانا چاہتے ہیں نہ یزید کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو حسین کا خون نہیں بہانا چاہتا مگر حسینی بننے کا حوصلہ بھی ان میں موجود ہے. اور ایسے افراد بھی نظر آئیں گے کہ جو درمیان میں تھے، حسین کی حقانیت کا احساس ہوا اور قدم بڑھاتے 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 حسین کے نور میں جذب. آپ کو ہر طرح کے افراد اس واقعے کربلا میں نظر آئیں. یعنی میں آپ کے سامنے مثال عرض کروں، گورنر مدینہ ولید، جس کو یزید نے پیغام دیا تھا کہ حسین سے بیعت لو، اگر کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھجوا دو. کیا وہ حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، وہ قتل نہیں کرنا چاہتا. کیا فرزند رسول کو قتل نہیں کرنا چاہتا. یاد رکھیے برادران عزیز کہ وہ حسین کے خون کے دھبے اپنے ہاتھوں پر نہیں دیکھنا چاہتے، مگر کیا حسینی بننے کا حوصلہ ہے؟ حسینی بننے کا حوصلہ ہے. جب حسینی بننے کا حوصلہ نہیں ہے تو کان سے پکڑ کر اس کو حسینی نہیں بنایا جائے. یاد رکھیے، کان سے پکڑ کر توفیق کو انجیکٹ نہیں کیا جائے. آیت اگر آپ کے ذہن میں کہ والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کو ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. ہم گرنے سے اسے بچائیں گے جو قدم اٹھانے کے لیے تیار. جو قدم ہی نہیں اٹھاتا وہ وہیں پر رکا رہے، اور جو پچھلے پیروں پلٹنا چاہے تو یہ بھی اس کا چوائس. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر. ہم زبردستی کسی کو صراط مستقیم پر لانے والے نہیں. فائدہ اس کا اپنا ہے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. اپنے فائدے کے لیے اگر کوشش کرنا چاہتا ہے تو کرے. اگر کوشش کرے گا، پہلا قدم اٹھائے گا تو دوسرے قدم کے لیے ہم یقیناً توفیق دیں. لیکن قدم اگر وہ نہیں اٹھانا چاہتا تو زبردستی قدموں کو اٹھوانا یہ ہمارا جاب نہیں، یہ ہماری پالیسی نہیں، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں. قدم اٹھاؤ گے گرنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا وعدہ. اور فرمائیے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. مل کر درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ ایک کیس ہے ولی. دوسرا کیس یہ مدینے کا گورنر تھا، وہ نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر. جناب مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے. کیا یہ جناب مسلم بن عقیل کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں کرتا. کس کا گورنر ہے؟ یزید. یہاں تک کہ اس کو معطل کیا گیا، ڈسمس کیا گیا اور کہا گیا کہ تو شام رپورٹ کر، تجھے معزول کیا جائے گا. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اس کو ایڈیشنل چارج دیا گیا شہر کوفہ کا. تو نعمان بن بشیر نے کیا کیا؟ کہا میں مسلم بن عقیل کو قتل نہیں کرنا چاہتا. تو کیا حسینی بننے کا حوصلہ ہے؟ یہ بھی نہیں.
کہ یزیدی بھی نہیں بننا چاہتا، مگر یزیدی نہیں بننا چاہتا تو کیا مطلب یزید کے کیمپ کو چھوڑ دوں گا؟ رہوں گا یزید کے کیمپ، مگر اتنا یزیدی نہیں بننا چاہتا کہ حسین کا خون یا حسین کے سفیر کا خون میرے ہاتھ پر نظر آتا، میرا دامن داغدار ہو، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے غور فرمایا، اس نے فوراً دمشق جا کر رپورٹ کی، عبید اللہ ابن زیاد کو ہوا گیا تو نعمان بن بشیر حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن حسینی بھی نہیں بننا، ولید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا مگر حسینی بھی نہیں بننا چاہتا۔ اگلے مرحلے میں آئیے عمر بن سعد، کیا حسین کو قتل کرنا چاہتا؟ نہیں قتل کرنا، یزیدی ہے، کیا چاہتا؟ چاہتا یہ ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ حسین کو قتل بھی نہ کرنا پڑے اور اسی طریقے سے یزیدی بھی رہ جائے۔ اب یزید نہیں بنے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے کہ اگر رہ کی حکومت چاہیے تو حسین کو قتل کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، نعمان بن بشیر نے کہا مجھے گورنر نہیں چاہیے، حسینی نہیں بنوں گا مگر گورنری بھی نہیں چاہیے ایٹ دس کاسٹ کہ مجھے حسین کو قتل کرنا پڑے، مجھے گورنری نہیں چاہیے۔ ولید مدینے کا گورنر، اس کو بھی ڈسمس کیا گیا، معصوم کیا گیا، اس نے بھی گورنری کو قربان کر دیا کہ میں حسین کے قتل کی کاسٹ پر مدینے کی گورنری نہیں چاہتا۔ تو کیا حسینی بنو گے؟ حسینی بھی نہیں بنے گا، مگر گورنری کے لیے حسین کو قتل کروں یہ میری ہمت ہے۔ نعمان بن بشیر حسینی بننا چاہتا جی، مگر حسین کو قتل کروں اور کس کاسٹ پر؟ کوفے کی گورنری۔ عمر ابن سعد گورنر نہیں ہے، رہ کی گورنری چاہیے اور رہ کی گورنری کے لیے شرط یہ ہے کہ حسین کا خون بہا نہیں بہانا جاتا، پھر رہ کی گورنری بھول جاؤ۔ رہ کی گورنری کے لیے تو حسین کو بھی قتل کرنا قابل ہے۔ آپ نے غور کرا یہ ہیومن بیہیویئر، انسانی رویے آپ کو مختلف شکلوں میں اس واقعہ کربلا کے اندر نظر، وہ نعمان بن بشیر، وہ ولید، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں عمر بن سعد گورنر نہیں ہے مگر رائے کی حکومت کے لالچ ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے، اس کے اشعار ہیں حکوم موجود کہ مجھے معلوم ہے حسین کا خون بہوں گا تو جہنم میں جلوں گا، مگر میں کیا کروں کہ رائے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رائے کی حکومت نقد ہے، جنت اور جہنم بات کی بات ہے، جہنم اور جنت یہ بات کی بات ہے۔ رائے کی حکومت کا معاملہ اس وقت نقد کا معاملہ ہے، کیش کا سودا ہے، اور کوئی عقل مند انسان کیش چھوڑ کر ادھار کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک مومن کے اشعار ہے، ایک صاحب ایمان کی اشعار ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو سنا نعوذ باللہ من ذلک، آپ نے غور فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جو کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچنے کے بعد حسین مظلوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے، امام کو کہہ کر چلے کہ میں اپنے طور پر خدائی کام کرنے کی کوشش کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ تو حسین نے اپنے کیا کیا؟ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا اقدام غلط ہے۔ حسین نے اتنا بھی کہہ دیا، اے عمر صاحب، جس رے کی حکومت کے لالچ میں تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہے۔ تو اس نے مسکرا کر کیا کہا؟ حسین نے کہا تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہے، تو طنز کر کے اس نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ فرزند رسول، اگر رے کی گندم نہیں ملے گی تو میں رے کی جو پر گزارا کروں۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، پیغمبر اکرم ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بدترین وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا، لوگوں میں بدترین، شر الناس یعنی بدترین انسان، سپرلیٹو نیگیٹو، من وہ باع جو خریدے آخرتہ بدنیا ہو، اپنی دنیا کو خریدے آخرت کو بیچ دے۔
اپنی دنیا کے لیے آخرت کو اگر کوئی بیچ دیتا ہے تو وہ بدترین انسان. پھر پیغمبر فرماتے ہیں وشر من ذالک، اس سے بھی بدتر وہ ہے من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے. اپنے حرام کے لیے اپنے حلال کو بیچ دینا انسان کو بدترین بناتا ہے. دوسرے کے حرام کے لیے اپنے حلال کو بیچ دینا اس سے بھی بدتر بناتا ہے. یہ عمر سال کا کیس جو ہے اس کو اسٹڈی کریں. جب وہ یہ کہتا ہے میں رے کا حاکم بنوں گا اس لیے حسین کو قتل کرنے جا رہا ہوں، بدترین نہیں. قتل حسین سے بڑا کیا حرام ہو سکتا ہے؟ رے کی حکومت کے لیے میں حسین کے گلے پر چھری چلاؤں. یہ بن گیا اس پہلے جملے کا مصداق کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دے اپنی دنیا کی. لیکن جب امام نے بتا دیا کہ تجھے رے کی حکومت ملنے والی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رے کی گندم نہیں ملے گی، یعنی رے کی حکومت نہیں ملے گی. اور وہ طنز کر رہا ہے کہ میں رے کی جاب پر گزارا کر لوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تو امام معصوم نے بتا دیا کہ رے کی حکومت تجھے ملنے والی نہیں. اب یہ کس کے لیے اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے؟ یزید کے لیے، ابن زیاد کے لیے. اب یہ مصداق بن گیا پیغمبر اکرم کے جملے کے دوسرے حصے سے کہ اس سے بھی بدتر ہوا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ. اب یہ یزید کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے. اب یہ ابن زیاد کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر رہا ہے. وہ ولید کا کیس، یہ نعمان بن بشیر کا کیس، یہ عمر ابن سعد کا. اور پھر آپ لے کے سہیل بن تیم کو اور جناب زبیر. یہ دو کیسز کی اگر آپ دیکھیں کیا یہ حسینی تھے؟ جواب نہیں. کیا یہ حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ جواب نہیں. کیا ان میں اتنا حوصلہ تھا کہ یزید کے کیمپ کو چھوڑ دیں اور حسین کے کیمپ کو جوائن کریں؟ جواب نہیں. یہ ولید سے آگے کا معاملہ، یہ نعمان بن بشیر سے آگے کا معاملہ. عمر ابن سعد تو بہت پیچھے رہے اور زہیر ابن جناب ہو واقعہ کہ زہیر ابن کین نے فیصلہ کیا تھا پہلے مرحلے میں. ابتداءً اگر آپ دیکھیں تو کہا تھا یعد عثمانیین، جو زمانے کی اصطلاحات جو دشمن اہل بیت ہوتے تھے ان کو شیعہ نے معاویہ کہا تھا، جو علی کے چاہنے والے ہوتے تھے ان کو شیعہ نے علی کہا تھا. علی کے شیعہ نے اہل بیت. جناب زہیر ابن کین کو حسین کے ساتھ دیکھ کر یزیدی فوج نے کہ تم تو اہل بیت کے شیعوں میں نہیں تھے، تم کب سے اہل بیت کے ماننے والے بن گئے؟ تو زہیر ابن کین نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا ماضی میں، مگر جب میں نے سوچا کہ حسین ہے کہ حسین کے فیض نظر کا نتیجہ ہے کہ حسین نے راستے میں بلایا ایک ملاقات. یاد رکھیے گا برادران عزیز، کبھی کبھی پوری تقریر وہ کام نہیں کرتی ہے جو ایک جملہ کام کرتا ہے. زہیر گئے اور پلٹ کر واپس آئے تو زہیر سے حضرت زہیر بن چکے. وہ حضرت زہیر بن چکے. حسین مظلوم نے کیا جملہ کہا تاریخ میں موجود بھی، مگر اتنا ہے کہ کوئی سب کام نہیں دیا. جیسے کہ زہیر نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کیا. عاشور کے دن یزیدی فوج کہہ رہے ہیں ہمارا گمان تو نہیں تھا کہ تم اہل بیت کے شیعوں میں سو ایسے ہی. مگر جب میں نے دیکھا کہ حسین کا مرتبہ سوچا یہ وہی حسین تو ہے کہ جو کبھی دوش رسول پر، کبھی پیغمبر اکرم کی خوش حالت سجدہ میں پیغمبر سجدے کو طول دے. پیغمبر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حسین حجرے کے دروازے سے منبر کی طرف آ رہے ہوں اور کرتے کے دامن میں پیر الجھے اور وہ گرنے لگے. جو خطبہ توڑ کر حسین کو سنبھالنے والا میں اسے کربلا میں گرنے دوں؟ میرے لیے نہ ہوتا. میں نے جب غور کیا تو میرا دل مائل ہوتا چلا گیا. یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، اگر کوشش ان کی طرف سے ہے تو مدد نہیں ہماری طرف سے.
پھر ہم اسے گرنے نہیں دیں گے، پھر ہم اسے سنبھال لیں گے۔ یہی کام جناب ہور نے کیا۔ وہ عمر سعد کا جملہ آپ نے سنا کہ جہنم کا معاملہ بات کا ہے، دیکھا جائے، اور یہ ہور کا جملہ وہ یہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، بلا صبر علی النار، میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا، یہ میرے نام۔ جب اتنا ہی معاملہ ہے کہ حسین کا ہاتھ تھام لوں، حسین کی قیام میں چلا جاؤں اور حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جناب اور کے حال کے مسائل نہیں پڑھے، مگر جناب علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس وقت کسی نے خود سے یہ کہا بھی اے حر تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر یہاں سے وہاں جانے کا سوچے گا حسین تو مجھے معاف کریں گے، یزیدی کیمپ کو چھوڑے گا تو یزیدی کیمپ بھی تیرا دشمن ہے، نہ تو ادھر کا رہے گا نہ تو ادھر کا رہے گا۔ اس موقع پر ہم سوچتے ہیں کہ کیا عجب کہ رحمت للعالمین کے فرزند کی معافی میرے شامل ہے۔ علی اور زہرا کا بیٹا اگر مجھے معاف کر دے تو حیرانی نہ کیا۔ ایک جملہ کہا کہ آپ تو یہ اپنا رسول اللہ ہے، فرزند رسول بڑی خطا گنہگار تو بہت بڑا، مگر آپ کے قدموں میں سب رکھنے کے لیے آیا ہوں، کیا میری معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ ذرا سوچئے حسین ابن علی کیا کیا، اے ہوئے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے نہیں معاف کیا۔ ذرا مجھے بتائیے حضرت نے کہ حسین اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے معاف کیا، مگر حسین کون جو نبی سے بدریت کی منزل پر ہو وہ یہ ذمہ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ انت کما سمت امک یا حر، اے حر تو ویسا ثابت ہوا جیسے تیری ماں نے تیرا نام نام ہے۔ حر کا مطلب آزاد، یزید کی قید سے آزاد، ابن زیاد کی غلامی سے آزاد، عمر سعد کے افکار سے آزادی۔ آج تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام نام ہے۔ بس کرا دو عزیز، اب یہ انسان کا چوائس ہے کہ وہ حر بنے یا حرملا۔ نہ حرملا بننے پر مجبور کیا جائے گا اور نہ ہی حر بننے پر مجبور کیا جائے گا۔ حر اگر بننا چاہو تو قدم تم اٹھاؤ، حسین معافی دے گا۔ اگر کوئی شخص توبہ کے لیے قدم اٹھاتا تو خدا یا خدا کا نمائندہ سنبھالنے کے لیے تیار ہے، قدم اس کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اسے زیرو پر نہیں رکھا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ہم کو نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ نماز ویسی نہ پڑھ پائیں کہ جیسی حسین نے پڑھی، مگر بس حسین کی یاد دل میں رکھیں اور حسین کے سجدے کو دل میں بسائیں۔ پھر اس کے بعد جب پیشانی خاک شفا پر ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ کمی حسین کے صدقے میں خدا پوری کرے، جو کمی رہ جائے گی اسے خدا پورا کرے۔ بس انسان اپنے سے کوشش کیے جائیں اور پھر نتیجے کو خدا پر اور اگر ایک انسان حرملہ بننا چاہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسے 6 ماہ کے بیشیر پر بھی رحم نہیں ہے۔ میں اس وقت جناب علی اصغر کے بھی مسائل نہیں پڑھوں گا، سلام پڑھتے ہوئے کلام سنتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جناب سکینہ کا ذکر کیا گیا اور میں اسی مظلوم بچی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر ذرا دیکھیے برادران عزیز، رباب کے 2 بچے ہیں، ایک اصغر اور ایک سکینہ۔ رضا سرسوی صاحب کا ایک بہت مشہور کلام ہے، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لکھنے والا یقیناً بخشا جائے گا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، کیا الفاظ، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، ہاتھ خالی گود خالی گھر کو آ جاتی ہے ماں۔ واقعی کوئی روا کے حال جس بیوی کو واقعی یہی فکر تھی اور پریشانی میں شب عاشور جب حسین مظلوم نے سوال کیا
کیا رباب میرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ جناب رباب خدا کے ساری دنیا کل اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گی، فروہ قاسم کو پیش کریں گی، لیلا اکبر کو پیش کریں گی. میں اتنی بد نصیب، خدا نے مجھے صاحب اولاد کو بنایا مگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. بیٹیاں جہاز کر رہی ہیں اور بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ مکتب میں جا نہیں سکتا. اے کاش کے بنا اصغر اس قابل بھی ہوتا کہ گھٹنیوں کے بل چل کر مکتب میں جاتا، تو میں اپنے اصغر کو گھٹنیوں کے بل مکتب میں جاتا. مجھے نہیں معلوم کہ حسین مظلوم نے اس موقع پر کیا جواب دیا، مگر اگر میں ہوگا تو آپ کی طرف سے یہ کہہ دیتا کہ بیوی آپ کے بچے تو وہ جہاد کرنے والے ہیں کہ اصغر کا جہاد اکبر کے برابر ہو جائے. اور دوسری طرف آپ کا ایک بیٹا جو کربلا کو فتح کرے گا اور آپ کی بیٹی شام کو فتح کرے گا. اصغر مسکرا کر تیر اپنے گلے پر لے کر کربلا کو فتح کرے گا اور سکینہ اپنے گریے سے شام کو فتح کرے گا. اور واقعہ اس بیٹی نے مسائل کو صحیح کری. یاد رکھیے میں جناب سکینہ اس بیٹی کا نام ہے کہ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا. اس کو خود حسین نے نے بیان کیا تھا. سکینہ کو مخاطب کر کے رخصت آخر کے بعد جب باہر نکلے تھے اور زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا تو حسین نے زلجنہ کے کانوں سے اپنے لبوں کو قریب کر کے کہا تھا اے زلجنہ یہ آخری رحمت ہے. اب اس کے بعد کوئی اور رحمت ہے. زلجنہ کیا متوجہ کیا اپنی زبان بے زبانی سے. حسین نے دیکھا کہ پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی بھی فریاد کر اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ دے، اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ دے جا، صبح سے جو گیا پلٹ کر واپس نہ آیا. حسین زلجنہ سے زمین کربلا پر آئے، بچی کو گود میں لیا اور کہنے لگے دائمی سکینہ لعلی آتی کے ماں، سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لاتا. صبح سے پانی پانی کی فریاد کرنے والی بچی ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں. میرے چچا عباس یہی کہہ کر گئے تھے نہ پانی آیا نہ چچا واپس. اجرکم اللہ. اس وقت حسین نے کہا اے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاؤں میں میں نے اپنے اللہ سے تجھے نماز شب میں مانگا تھا. اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت پیار کروں، جو مجھ سے بہت پیار کرے اور میرے بعد میری اس بیٹی کو تیرے دین کی خاطر تماچے لگے میں سب اے میری سکینہ میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوگا. سکینہ معصومیت کے ساتھ سن رہی ہے. حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے، ایک کام کر میں کچھ دیر کے لیے ریزدار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں، اپنا رخسار میرے سینے پر رکھ شاید تجھے نیند آ جائے. یہ چند لمحوں کی داستان ہے. حسین ریزدار کربلا پر لیٹے، بچی نے اپنا رخسار باپ کے سینے پر رکھا، آنکھ لگی آنکھ کھلی اور اب کہتی ہے بابا ذرا مجھے گود سے اتار دیا. حسین نے گود سے اتار دیا. کہا سکینہ کیا ہوا؟ ابھی تو مجھے روک نہیں تھی. کہا بابا اب نہیں روک سکتی. کیوں نہیں روک سکتی؟ کہا ابھی جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو میری دادی کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ مت روک. وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے زہرا نے حسین کو چٹنیاں پیس پیس کر پالا. جائیے بابا جائیے، خدا حافظ. میں امام حسین کی جنگ نہیں پڑھ رہا، میں بچی کا حال پڑھ رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے یہی بچی ہے کہ جس نے زلجنہ سے سوال کیا تھا. جب زلجنہ آیا اس عالم میں کہ سواری ہے سوال نہیں ہے، آگے کٹی ہوئی ہے، زلجنہ زخمی ہے، تیروں میں گھرا ہوا ہے. اور سکینہ نے زلجنہ کو مخاطب کر کے کہا اے زلجنہ مجھے صرف اتنا بتا دے ہر شکریہ ارے جب میرا بابا جگہ دیا جا رہا تھا پانی مل گیا یا میرا بابا پیاسا جگہ کر دیا گیا؟ وہ زلجنہ کیا جواب دے؟ مگر بیوی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بابا کو پانی نہیں ملا، زہرا کا لال پیاسا سے بات کیا گیا. اور یہی بچی ہے جو مقتل میں
اور ان میں کلثوم نے ڈھونڈا بچے ہیں مگر سکینہ نظر نہیں آئی۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس ہے؟ کہا نہیں بیوی سکینہ یہاں پر نہیں ہے۔ جناب زینب عجیب پریشانی کے عالم میں مقبل کی طرف چلی، آئینہ سکینہ آئینہ سکینہ، اے سکینہ میری جان تو کہاں ہے؟ اے سکینہ مجھے آواز دے۔ ارے میں کہتی ہوں اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، اب کوئی تازیانے نہیں لگائے گا۔ جناب زینب فریاد کر رہی تھی، فرات کے کنارے عباس کا لاشا نظر آیا اور کہنے لگی عباس کیا سکینہ تیرے پاس ہے؟ اس بے سر کے لاشے سے کوئی جواب نہ آیا۔ زینب اور آگے بڑھی، ایک نشیب میں آواز آئی زینب آہستہ، زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سر رکھے سو رہی ہے۔ اور اب جب نشیب میں جا کر شہزادی نے دیکھا تو نظر آیا ایک بے سر کا لاشا ہے اور سکینہ بیوی سینے پر رخسار رکھ کر سو رہی ہے۔ اور جب جناب زینب نے سکینہ کو بیدار کیا اور کہنے لگی بیوی جاگو بیوی جاگو، سکینہ جاگ گئی۔ اور اب زینب پوچھتی ہے اے سکینہ تو نے پہچانا کیسے؟ یہ تیرے پاپا کا لاشا ہے، سر تو کاٹا جا چکا، جسم پامال ہے، تو نے پہچانا کیسے؟ تو سکینہ کہتی ہے پوری اماں میں نے بابا کو سنا دی اور آواز لگی اے بابا تم کہاں ہے؟ تجھے معلوم ہے نا تیری سکینہ کو تیرے سینے کے سوا نیند نہیں آتی۔ اے پوری اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی اے میری سکینہ میرے پاس آ جا، میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں نے بابا کے سینے پر اپنا رخسار رکھا۔ آپ اداکاروں کی طرف سے کہوں اے بیوی مجھے اتنا بتا دیجیے آپ نے اس زخمی سینے پر رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کری جس کے لیے امام معصوم نے کہا تھا حسین کتنے زخمی تھے؟ کیا انگوٹھی میں نگینے جتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہیں تھی؟ اس زخمی سینے پر شہزادی سکینہ آپ نے سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ اور اب آخری جملے ہیں علامہ رشید بلاوی فرمایا کرتے تھے کہ جناب زینب نے کہا سکینہ میرے ساتھ چلو، اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا، اس طرح کوئی جنگل میں آرام نہیں کرتا۔ سکینہ معصومیت کے ساتھ کرتی ہے مگر پوری اماں میرے بابا بھی یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، جہاں بابا حسین ہوں گے وہیں پر بابا کی لاڈلی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ہمارے جہاں اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ناسو کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، مانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کرونا کے مرض کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، تو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین